बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अली वकार ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, 2030 में अगर हमारा 52,332 ज़ेरे काश्त रकबा जो लाहौर के इर्द गिर्द या लाहौर में मौजूद है वो ख़त्म हो जाए और अर्बनाइजेशन 48% अगर उसमें इजाफा हो, तो फिर वही होगा जो आजकल हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आप बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे बच्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं भी इस वक्त उसी वजह से इस फ्लू का शिकार हूँ, जिसका शिकार आज हम ये फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत में हो रहे हैं। बहुत सारी तहकीक ऐसी हुई है जिससे ये वाज़े होता है कि हमने ये जो आज हम भुगत रहे हैं ये कोई चंद सालों का खमियाजा नहीं, बल्कि ये माजी में जो होने वाली गलतियां हैं या जिस पर हमने कंट्रोल नहीं किया, जिस पर तवज्जो नहीं दी, पूरी दुनिया में जिस चीज़ पर तवज्जो दी जाती है उसको नज़रअंदाज करके हमने जो बेजा अर्बनाइजेशन होने दी और इसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं की, कोई मेट्रोपॉलिटन शहर जो भी बनते हैं वहाँ पर एक मास्टर प्लान उसका बनाया जाता है, उसके मुताबिक वहाँ पर डेवलपमेंट होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, उसमें ग्रीन एरिया, ग्रीन कवर जो है वो रखा जाता है, जिसके बाद आप एक पुरफ़ज़ा सांस में ज़िंदगी गुजारने के काबिल होते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल होते हैं। लेकिन ये बागों का शहर लाहौर जो है वो कंक्रीट का शहर बनता चला जा रहा है और इस पर कोई नज़र नहीं जमा रहा, कोई तवज्जो नहीं दे रहा, फोकस नहीं कर रहा कि हमने जो यहाँ पर जो सोसाइटियों की सूरत में, जो लैंड माफिया की सूरत में जो यहाँ पर हमारे साथ जुल्म ढाया जा रहा है वो किस हद तक आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आज हमने इस पर तवज्जो नहीं दी तो मुस्तकबिल में इससे भी ज़्यादा संगीन हालात और जो मसाइल हैं उसका हमें सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमें मिलकर आवाज़ उठाना होगी। मैं और हम बाकी सारे डिफरेंट लोग जो इस वक्त माहौलियात पर, इन्वायरमेंट पर आवाज़ उठा रहे हैं वो तो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन एज अ सोसाइटी हमें मिलकर इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। कुछ तस्वीर मैं आपको ऐसी दिखाऊंगा और कुछ स्टडीज़ का मैं आपको ऐसा हवाला आज की इस वीडियो में दूंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारा इससे मुस्तकबिल किस हद तक ख़तरे से दो चार है। तो उसके लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन, लाहौर जो है वो पाकिस्तान का बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी समझा जाता है। डेवलप कंट्री जो सिटीज़ है पाकिस्तान की उसमें कराची के बाद अगर बात करें तो लाहौर को कहना जो है गलत साबित नहीं होगा। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने ये देखा है कि लाहौर में माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई है, यानी दूसरे शहरों से या सूबों से भी बड़ी तादाद में लोग लाहौर में आकर क़याम पजीर होना शुरू हुए हैं। तो उसके लिए उनको घर चाहिए, उनको बाकी फैसिलिटीज़ चाहिए। वो उस फैसिलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत का जो काम होता है कि वो ऐसी प्लानिंग करे कि जो लोग लाहौर में आ रहे हैं, साउथ एशिया में कहा जाता है कि लाहौर जो है वो दूसरा ऐसा बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां पर आबादी के लिहाज से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग बसते हैं। लाहौर का जो मजमूई रकबा है वो 1772 स्क्वायर किलोमीटर के जो है वो अराउंड समझा जाता है और ये अब फैलता चला जा रहा है। यहाँ से अगर आप देखें, सेंट्रल लाहौर से अगर बात करें तो एक तरफ आपको शाहदरा मिलता है, दूसरी तरफ शेखुपुरा तक इसकी बाउंड्री मिलती है, फिर एक साइड पर आप कसूर की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी इसकी बाउंड्री मिलती है और एक तरफ फिर आप देखें तो ये वसी तर होता चला जा रहा है। अगर बॉर्डर एरिया वाली साइड बात करें और अगर बॉर्डर एरिया वाली बात करें तो वाघा बॉर्डर वाली साइड पर आप जाएं तो वहाँ पर भी आपको वो वाली जो लैंड, जो फर्टाइल लैंड जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती थी, जो कि ग्रीन कवर के तौर पर यूज़ होती थी, वहाँ पर वेजिटेशन होती थी, वो हमारी खुराक को ज़रूरियात पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती थी। वहाँ पर जो दरख्त लगे थे, ग्रीनरी थी, वो माहौल को साफ़ करने में अपना किरदार अदा करती थी। लेकिन अब अगर आप उस तरफ जाएँ तो वहाँ पर आम आदमी को तो इजाज़त नहीं है कि वो ऐसा अपनी सोसाइटी बनाए या हाउसिंग कॉलोनी बनाए। लेकिन वहाँ पर आपको पता है कि अब DHA जो है उसके मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं वो किस लेवल तक पहुँच चुके हैं। अगर आप वाघा बॉर्डर की तरफ जाएँ तो आपको बॉर्डर से कोई 2-4 किलोमीटर पीछे तक जो एरिया है
صرف وہی ایسا نظر آئے گا جہاں پر آبادی تو ہے لیکن وہ ایسا سوسائٹیز کی صورت میں نہیں ہے، لیکن اس سے پیچھے آپ کو سوسائٹیز کی بھرمار نظر آئے گی کہ وہ وہاں پر کسی نے بھی ان کو نہیں روکا یا ٹوکا کہ آپ نے یہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے، جو گرین کور ہے، وہاں پر جو درخت تھے ان کی جو کٹائی ہوئی اس کو کسی نے نہیں روکا۔ کوئی ادارہ اس وقت نہیں جاگا جس نے ان سے پوچھا ہو کہ آپ نے یہ کس کی اجازت سے یہ کام کیے۔ گو کہ اجازت اگر پوچھے تو وہ کہیں گے کہ یہ انلیگل سوسائٹیز ہیں۔ ایل ڈی اے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کے پاس بھی ایک یہ جواز موجود ہے کہ ہم نے تو سوسائٹی کو جو ہے وہ انلیگل ڈکلیئر کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی لوگ وہاں پر گھر بناتے ہیں، خریدتے ہیں، پھر وہ لوگ شکایت کرتے ہیں اداروں سے کہ ہم لٹ گئے، ہماری جمع پونجی لٹ گئی۔ لیکن جن اداروں کا یہ کام تھا کہ وہ اس پہ فوکس کرے، اس پر توجہ دے، انہوں نے آج تک کاغذی کارروائی تک محدود رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا سوسائٹی ہے یا کالونی ہے اس کے اوپر ایکشن لے لیا جاتا ہے، لیکن جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی کہ وہ کس اجازت سے، کس نے ان کو یہ این او سی دیا کہ وہ یہ گرین لینڈ جو پوری دنیا میں مخصوص کی جاتی ہے کسی بھی میٹروپولیٹن کے سراؤنڈنگز میں، تاکہ اس کی جو فضا ہے یا اس کا جو گرین ایریا ہے اس کو کور کیا جا، اس کو محفوظ کیا جا سکے۔ لیکن ہم بدقسمتی سے اب باغوں کے شہر میں رہنے کی بجائے کنکریٹ کے شہر جو ہے اس میں کور میں کنورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مختلف سٹڈیز جو میں نے کی ہیں، ریسرچ کیا ہے، اس کو میں نے پڑھا ہے۔ 2019 سے 2017 تک کی ایک سٹڈی جو میں نے کی ہے، اس کی میں پکچرز بھی آپ کو دکھاؤں گا، وہ آپ اس پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری جو ویجیٹیشن ایریا ہے جو لاہور یا اس کے سراؤنڈنگز میں فصلیں کاشت ہوتی تھی، وہ 14,284 ایکڑ اس میں کم ہوئے ہیں، 19% یہ ڈیکریز ہوا ہے۔ جبکہ اربنائزیشن جو ہے، یعنی کہ جو گرین ایریا ہے یا کلٹیویشن والا ایریا ہے، وہاں پر آپ نے کنکریٹ بنانا، جو گھر بنانا شروع کیے، سوسائٹیاں بنانا شروع کی، تعمیرات شروع کی، تو وہ کلٹیویشن ایریا ٹو اربنائزیشن جو ہے وہ 20,972 ایکڑ جو ہے وہ اس میں کم ہوا ہے، جو کہ 48% بنتا ہے ٹوٹل ایریا کا۔ اس کے بعد جو ہمارا اس سٹڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا، اس پر اب مزید فیوچر میں توجہ نہیں دی، تو 2030 تک، 2030 تک ہم 52,332 ایکڑ جو ہے وہ جو قابل کاشت رقبہ ہے اس سے محروم ہو جائیں گے، جس سے ہمارا مزید جو اس پہ بوجھ پڑے گا ہماری زراعت پر، ہماری خوراک پر، پھر ہم وہی یہ جعلی خوراک کھانے پر مجبور ہوں گے۔ یہ تو ہے جو پرائیویٹ لیول پہ سٹڈی کی گئی، لیکن اگر گورنمنٹ لیول پر میں آپ کو سٹڈی بتاؤں تو گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے اربن یونٹ، اس اربن یونٹ کی اپنی جو سٹڈی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لاسٹ جو 2 ڈیکیڈز ہیں اس میں ہمارا جو بلڈ اپ ایریا ہے وہ 147 اسکوائر کلومیٹر سے بڑھ کر 759 اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ ہو چکا ہے، جس میں 34.7% اضافہ ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ڈراسٹکلی یا ریپڈلی اس میں اضافہ ہوا ہے، اور ہم نے اس پر کسی نے توجہ نہیں دی، کسی نے اس کو کنٹرول نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ویجیٹیشن لاس ہوا ہے، اسی اربن یونٹ کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق، وہ اسکرین پہ بھی میں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہمارا ویجیٹیشن ہوتی تھی لاہور میں یا اس کے سراؤنڈنگز میں، وہ 79 اسکوائر کلومیٹر ہوتی تھی آج سے تقریباً 20 سال قبل، لیکن اب وہ محدود ہو کر صرف 10.6 اسکوائر کلومیٹر تک رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ خوراک کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ سبزیاں ہمیں مہنگی ملتی ہیں، ہمیں باہر سے، دیگر شہروں سے یا باہر سے منگوانی پڑتی ہے۔ خوراک کے مسائل کا بھی اس کی وجہ سے ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے، ہمیں سبزیاں بھی دیگر شہروں سے باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، جس سے ان کی قیمت بڑھتی ہے، ان کی کاسٹ بڑھتی ہے، اور یہ جو ہے وہ تقریباً 87% اس میں جو ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے جو ہمارا ویجیٹیشن والا ایریا تھا۔ تو یہ ایک بڑا ہی ڈراسٹک جو ڈیٹا ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹری کور تھا 2001 میں، لاہور کا ٹری کور جو تھا وہ 1550 ایکڑز پر تھا، جو 2020 میں کم ہو کر 1219 ایکڑ ہے، یعنی کم و بیش 350 ایکڑ کے قریب ہمارا جو ٹری کور ہے وہ لاہور سے غائب ہو گیا۔ وہ درخت کاٹ دیے گئے جو ہماری اور آپ کی زندگیوں کے لیے صحت کا باعث بنتے تھے، صحت مند جو فضا تھی اس میں سانس لینے کا باعث بنتے تھے۔
یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ انہی چیزوں کی وجہ سے بنی ہے۔ اس کا میجر کاز جو ہے، ون آف دی میجر کاز آف ایئر پولوشن، وہ یہ ہمارا ویجیٹیشن ایریا کور، گرین کور کو کم کرنا ہے۔ حکومت تو کہتی ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ 83% کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس جو ایئر پولوشن میں، لیکن یہ والے جو فیکٹر ہیں یہ بھی بہت بڑے فیکٹر ہیں، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ماسٹر پلاننگ کی جاتی ہے، پوری دنیا میں یہ کی جاتی ہے، لیکن آج تک LDA کا ایک پراپر ماسٹر پلان ہی ہمارے سامنے نہیں آ سکا۔ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ دعوے تو کرتی رہی ہیں، لیکن وہ کاغذوں تک ہی محدود رہے ہیں، اس پر عمل درآمد ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اب اس کا حل یہی ہے کہ ایک طرف تو ہم اپنی ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ ٹھیک کریں، اس میں استعمال ہونے والا جو فیول ہے اس کو ٹھیک کریں۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا فیکٹر ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے وہ یہ ہمارا گرین کور ہے، اس کو بڑھانا ہے، پلانٹیشن کو بڑھانا ہے۔ لینئر پلانٹنگ جو ہے وہ آپ پودے لگا دیتے ہیں سڑکوں کے کنارے، نہروں کے کنارے یا فٹ پاتھ کے کنارے، لیکن وہ سروائیو اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہونے چاہیے۔ اس کے لیے اسپیسیفک ایریاز، مختلف زونز بنانے پڑیں گے آپ کو لاہور اور اس پہ ارد گرد میں، جہاں پر آپ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں وہاں پر سوسائٹیز کو اس کا NOC جو ہے وہ اس حد سے مشروط کیا جائے کہ آپ اگر اتنے پودے لگائیں گے اور اس کو اگلے 10 سال تک محفوظ کریں گے تو پھر گارنٹی دیں گے تو آپ کا یہ جو NOC ہے وہ اپروو ہوگا، اور جو وہاں پر آپ LDA کو یا کسی بھی اتھارٹی کو اپنے جو مخصوص پلاٹ ہیں وہ ان کو ایز اے گارنٹی سبمٹ کرواتے ہیں، اور اگر 10 سال بعد وہ پلاٹس درخت جو ہیں اس کو آپ محفوظ نہیں کریں گے تو وہ جو آپ کے پلاٹس ہیں وہ بحق سرکار ضبط کر لیے جائیں گے۔ ایسی تجویز ہم نے پہلے بھی سنی تھی، لیکن عمل درآمد اس پہ کسی نے نہیں کیا، کیونکہ یہ جو سوسائٹی مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، پراپرٹی مافیا ہے، بڑا مضبوط ہے۔ ہر سیکٹر میں ان کا جو پنجے ہیں وہ گاڑے ہوئے ہیں، اور DHA تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے ان کو کون پوچھے گا، ان سے کون سوال کرے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں مل کر کولیکٹیولی توجہ دینی ہے، اور اگر ہم نے اپنی زندگی محفوظ کرنی ہے، اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی کو محفوظ کرنا ہے، تو ہمیں آج سے ہی یہ سٹیپ لینا ہوں گے۔ ہمیں جو ہے یہ سوسائٹیاں جو اس طرح پھیلتی جا رہی ہیں زمین کے ساتھ ساتھ، اس کو ایسے پھیلنے کے بجائے جو اپارٹمنٹس والا نظام ہے پوری دنیا میں جو رائج ہے بڑے بڑے میٹروپولیٹن سٹیز میں ملائیشیا گیا اور تھائی لینڈ گیا، وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ جو اس طرح کے کوٹھی یا بنگلے جہاں پہ بنتے ہیں یا اس طرح کی سوسائٹیز بنتی ہیں وہ چند مخصوص ایریے ہیں، باقی آپ اپارٹمنٹس میں لوگ رہتے ہیں، بڑی بڑی جو ہائی رائز بلڈنگز بناتے ہیں، اس سے ایک تو آپ کا ایریا کم جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کا لوگوں کے اندر انٹریکشن بھی ایک ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اگر اس پہ ہم نے آج عمل نہیں کیا تو پھر مزید ہم ایسا خمیازہ بھگتتے رہیں گے جو آج ہماری نسلیں بھگت رہی ہیں۔ ہماری زندگی کا جو سپین ہے وہ کم از کم 4 سے 5 سال کم ہوتا چلا جا رہا ہے اسی آلودگی کی وجہ سے، اور جو زہریلا مادہ ہم اپنی رگوں کے اندر لے کے جا رہے ہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے خدارا ہمیں مل کر اس پر کام کرنا ہے، سوچنا ہے، اور خود حکومت کو بھی ہوش دلانا ہے، سول سوسائٹی کو، ہم جیسے لوگوں کو جو جرنلسٹ ہے یا میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی آواز بلند کرنی ہے، تاکہ آپ کی، ہماری، ہمارے بچوں کی، سب کی زندگیاں جو ہیں وہ محفوظ ہو سکے۔ شکریہ۔